Dr. Ali Nawaz will be stepping forward to receive his PhD degree. His title of research is Mamul Bahal Hadith पर हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई के एतराज़ात का तनकीदी जायज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान कि PhD अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, उसकी डिग्री मिली जैसा कि आपने देखा। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, क़िराअत भी पढ़ी हुई है, आलिम कोर्स भी मुकम्मल है। उसके बाद मैंने मुफ्ती कोर्स किया, MPhil किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह PhD की डिग्री मेरी मुकम्मल हुई है। मज़हबी तालीमात में से 4 चीज़ें होती हैं जो मज़हबी तालीम हासिल करते हैं। उसमें एक हाफिज़ है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, 4 चीज़ें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने चारों मुकम्मल करनी है। तो अल्लाह के करम से हिफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ, क़िराअत भी मुकम्मल की 2 साल का कोर्स, आलिम कोर्स भी मुकम्मल हुआ, मुफ्ती कोर्स भी, और अल्हम्दुलिल्लाह PhD भी मेरी अब मुकम्मल हुई है। ये बातें बताने का मकसद जो नौजवान पढ़ते हैं उनको भी ये बातें बताने की आप कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाता है और ऐसे रास्ते बनाता है जिससे आप आगे चलते रहते हैं। और तहदीस नेमत के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म से नवाजा है। दीन का इल्म बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें इल्म अता फरमाए। ये सारी तालीमात हमने हासिल की। आज मैं थोड़ी सी अपनी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि कहाँ से मैं आया और कितना मैंने सफ़र किया। इल्म के लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक ज़िला है दादू ज़िला, उसकी तहसील है जोही का एक इलाका पड़ता है काछो में एक गांव है ड्रिगबाला, कस्बा टाइप बड़ा गांव है, और उसके साथ एक छोटा सा गांव है हमारी अपनी बिरादरी का, मोहम्मद हसन गुरमानी गांव है। सिर्फ हम आपस में, मेरे दादाजी के जो वालिदीन, मेरे परदादा उसके सरदार थे, फौत हो गए फिर मेरे दादाजी। तो यानी ये हमारा अपने वहाँ इर्द गिर्द हमारी ज़मीनें हैं, हम ज़मींदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं। तो मुझे शुरू से नमाज का शौक़ रहा है और साथ में फिर जब हम ड्रिगबाला पढ़ने आते थे गांव में, बाद में स्कूल खुला मेरे बाद, यानी जब मैं 4वीं-5वीं में था तो वहाँ खुल गया था। तो वहाँ जो है 7वीं-8वीं क्लास तक जब हम पहुँचे तो वहाँ एक टीचर थे साईं ग़ुलाम शबीर सुरहियो। तो उनका इंग्लिश का एक होता था पीरियड, तो वो हमें वो पढ़ा के जब फारिग टाइम होता तो हमें किस्से सुनाया करते थे, दीनी किस्से, दीनी बातें। तो हम बड़ा इस चीज़ को पसंद करते थे। तो उनका एक दर्स भी था, अहले सुन्नत में उनका ताल्लुक़ है, दर्स था कंजुल उलूम, वो उसको चलाते थे। तो बाद में फिर उसमें मैंने दाखिला लिया और 2-2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल कर ली और इधर से मेरा मैट्रिक भी हो गया। उसके बाद साईं ग़ुलाम शबीर सुरहियो ख़ुद हमें ले गए, कराची चले गए। मेरे से पहले भी कुछ दोस्तों को कराची छोड़ के आए थे, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए। तो जो हिफ्ज़ के हमारे उस्ताद से वो हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ भबर साहब थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो कराची आ गए, गोधरा कॉलोनी दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना, यानी उनके जो मदरसा उसका नाम था मदरसतुल मदीना, गोधरा कॉलोनी में। तो वहाँ 1 साल मैंने कुरान पाक को सही करने की जो है वो तालीम हासिल की। उसी दौरान मैं मौलाना इलियास कादरी साहब का मुरीद भी हुआ, मुझे वहाँ से ले गए और मैंने सामने यानी कि दीदार भी किया और मुरीद हुआ। उसके 1998 यानी 1 साल बाद फिर मैं गोधरा कॉलोनी से फिर मैं 1 साल का कोर्स तो मुकम्मल किया। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मदरसा है दारुल उलूम नई मियाँ, ये वाटर पंप कराची में, सोहराबगढ़ से थोड़ा सा आगे। वहाँ मैंने 1 साल जो हिफ्ज़ किया था उसकी मैंने दोहराई की। कारी रहमतुल्लाह साहब थे जिनकी क्लास में हम शामिल थे, और गोधरा कॉलोनी में जो हमारे एक टीचर थे वो एक थे कारी जाफ़र साहब। उसके अलावा दीगर कारी हजरात भी थे, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए।
تو دارالعلوم نعیمیہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو دارالعلوم ہے اس میں 1 سال میں نے پڑھا اور قاری رحمۃ اللہ صاحب کی زیر نگرانی پڑھا، اور اسی دوران ہم نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کی اور ملاقات ہوتی تھی ہم بچے، لیکن وہ مطلب بڑی محبت اور شفقت عطا فرماتے تھے۔ تو 1 سال مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے قراءت کی طرف توجہ دی، یعنی میرا جب میں گودرا میں گیا تھا اس وقت میرا خیال، مجھے پتہ چلا کہ ایک حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، ایک علامہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، تو میں نے کہا سارے میں نے کرنے ہیں۔ وہاں سے میرا یعنی کراچی جیسے میں گیا تو وہاں سے میرا یہ شوق بڑھا۔ تو جب وہاں دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں 1 سال پڑھا، تو وہاں پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے قاری ہیں، قاری اسماعیل سیالی صاحب، وہ شمس العلوم ناظم آباد میں پڑھاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا، تو مجھے وہاں پتہ چلا 2-4 دن میں گیا تو پتہ چلا کہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے کارساز، انہوں نے اپنا مدرسہ کھول لیا ہے۔ تو اسی دوران علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی قاری اسماعیل صاحب کے پاس جا کے پڑھو، وہ میرے دوست ہیں۔ خیر، تو پھر میں وہاں گیا، لیکن وہاں جانا ذرا مشکل تھا کیونکہ قاری صاحب پورے قرآن پاک کا ٹیسٹ لیتے تھے، پورے قرآن پاک کا۔ بچہ کامیاب ہوا تو پھر اس کو داخلہ دیتے تھے۔ تو میں جب گیا تو میری خوش نصیبی تھی کیونکہ 2 قاری تھے وہاں، قاری اسماعیل سیالی صاحب اور قاری عبدالرزاق صاحب۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ قاری عبدالرزاق صاحب سخت ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو قاری اسماعیل سیالی صاحب تھے، تو انہوں نے مجھ سے سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع پوچھا، وہ میں نے بتا دیا، اور اسی طرح غالباً 11ویں سپارے کا دوسرا رکوع انہوں نے پوچھا تو وہ میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ فارم لے آؤ وہاں سے۔ تو میں مطلب میرے پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے کہ اب میں اس جامعہ میں مجھے جو ہے وہ داخلہ مل رہا ہے، کارساز میں، جامعہ تجوید القرآن۔ یہ ایک اچھا وہ علاقہ ہے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جب وہ آئی تھی۔ یہ صدر اور ایئرپورٹ کے درمیان علاقہ پڑتا ہے، فوجیوں کا علاقہ ہے کارساز۔ تو وہاں جو ہے وہ میں نے پھر 2 سال قراءت کی۔ تو میں ایک دوست کے پاس رہتا تھا، میرے دوست حنیف صاحب تھے، ان کو میں پڑھاتا تھا، ان کے گھر رہتا تھا، صبح جاتا اور شام کو پڑھ کے آ جاتا، لیکن اینڈ پہ میں نے پھر رہائش بھی وہاں رکھ لی تھی۔ جب میرا یہ مکمل ہوا کورس تو پھر میں نے کہا میں نے عالم کورس کرنا ہے، تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ کیا، قاری اسماعیل سیالی صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا جی 2 مدرسے ہیں، یعنی دعوت اسلامی سے ہٹ کر 2 مدرسے ہیں، ایک سکھر میں مفتی ابراہیم صاحب کا مدرسہ ہے، اور ایک رنچھول لائن ایریا ہے، ایک صدر سے اوپر ایک اس میں ایک مدرسہ ہے جامعہ نادرۃ العلوم مفتی الیاس رضوی صاحب کا۔ یہ 2 مدرسے اہل سنت کے بڑے اچھے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں آپ ایڈمیشن لے لیں۔ تو میں نے کراچی میں رہنے کو پسند کیا اور مفتی الیاس رضوی صاحب کے مدرسے میں میں نے داخلہ لے لیا۔ وہاں بڑے اچھے قابل اساتذہ تھے، ان میں سے علامہ رضوان صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہم ان کو پسند کرتے تھے، وہ آج کل میرے خیال میں ہیڈ ہیں، انوار القرآن مدرسہ ہے گلشن اقبال میں، تو اس میں تو وہاں 3 سال ہم نے پڑھا۔ تو اسی دوران سندھ کے کچھ دوست ہیں، مطلب دوست وہیں بنے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ سرگودھا میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ غلام احمد توسمی صاحب، صرف نحو اور ان چیزوں میں بڑے ماہر ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے رضی صاحب، تو نحو کا انہیں بڑا شوق تھا، نحو پڑھنے کا ایک فن ہے، تو انہوں نے مجھے بھی تیار کیا، خود تیار ہوئے پہلے، پھر مجھے تیار کیا کہ ہم اب سرگودھا جاتے ہیں 2003 کے اینڈ پہ۔ تو وہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ مرید تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اب چلتا ہوں۔ میں نے بھی مطلب ارادہ بنا لیا، پہلے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ کراچی کو نہیں چھوڑنا، اور یوں سمجھے کہ 7 سال میں نے پھر وہاں کراچی میں پڑھے ہیں۔ ایک پہلا مدرسہ میرا گودرا کالونی، اس کے بعد دوسرا مدرسہ ہو گیا دارالعلوم نعیمیہ، وہاں ایک دورہ کی، پھر تیسرا مدرسہ میرا ہوا جناب جامعہ تجوید القرآن، جس میں 2 سال میں نے کورس کیا، پھر چوتھا یہ مدرسہ تھا جامعہ نادرۃ العلوم۔ تو میری تو خواہش یہ تھی کہ مکمل یہاں کرو، لیکن انہوں نے کہا جی وہاں چلتے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم جس دن نکلنے لگے تو ہمیں معلوم ہوا شاہ تراب الحق قادری صاحب زندہ تھے، انہوں نے بتایا کہ بھی وہ جو استاد ہیں جن کے پاس آپ پڑھنے جا رہے ہیں غلام احمد توسوی صاحب، وہ سرگودھا سے یعنی سیال شریف جو ہے درگاہ وہاں پڑھاتے تھے، وہاں سے فیصل آباد شفٹ ہوئے ہیں، اور جس دن ہم نکلنے والے تھے اسی دن ہمیں پتہ چلا کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ تو ہم 12 دسمبر یعنی اسی دن پھر ہم شام کو نکلے، اور 12 دسمبر کو ہم الحمدللہ جو ہے وہ فیصل آباد پہنچے،
یہاں پھر ہم نے مطلب اپنی پڑھائی شروع کر دی. غلام محمد توسوی صاحب سے پڑھا، اس کے بعد جو ہے وہ ذاکر الہاشمی صاحب اور ڈاکٹر اعجاز صاحب اور دیگر ڈاکٹر سلیم صاحب، اور پھر ہم نے دور حدیث جو ہے وہ غلام حیدر، علامہ غلام حیدر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا. 1 سال 1.5 سال جب میں نے پڑھا تو مدرسے کی طرف سے انہوں نے کہا جی ایک مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے، حاجی لیاقت صاحب کی مسجد ہے. تو ان کا ڈرائیور آیا تو وہ لے گیا، کافی دور تھی، یعنی کہ گاؤں شہر سے مطلب گاؤں کی طرف تھا، کوئی 17-18 کلومیٹر مدرسے سے. وہاں میں نے جمعہ پڑھایا 111 جیمبے ڈھولنوال، گاؤں کا نام ہے ملت روڈ پہ. تو انہوں نے کہا جی اگلا جمعہ بھی، پھر میں 2-3 جمعے پڑھا. انہوں نے کہا جی آپ امامت بھی یہاں کرائیں. تو میں نے کہا میں سندھ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو یہ تو یہاں آتے وقت ٹائم کافی لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ ظہر کی نماز نہ پڑھائیں، عصر کے ٹائم آ جائیں. تو مجھے مناسب لگا. تو 2000 یعنی کہ 2005 سے یعنی شروع سمجھو کہ 2005 سے پھر میں ڈھولنوال آ گیا، جو ملت روڈ پر گاؤں ہے، 111 جیمبے ڈھولنوال. 2005 سے اب 2023 ہیں. ابھی میں ویڈیو ڈھولنوال میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا. تو وہاں پھر میں نے تعلیم شروع کر دی الحمدللہ. 2007 میں جو ہے وہ دورہ حدیث ہونا تھا، تو اسی سال پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا جو ہے وہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں. اور اسی دوران پیچھے میں میٹرک تو کر کے آیا تھا اپنا وہاں گاؤں سے. اس کے بعد میں ایف اے اور بی اے میں نے پرائیویٹ اس کے پیپرز چلتے رہتے، میں مطلب دیتا رہتا تھا، پیچھے پڑھتا رہتا تھا پرائیویٹ. تو میں نے کہا ایم اے جو میں نے جو ہے نا وہ ریگولر کرنا ہے. تو پھر جی سی یونیورسٹی میں ایک سر تھے ڈاکٹر محفوظ احمد صاحب، ان سے پہلے تھوڑا بہت تعلق تھا، ان جو جامعہ قادری میں آتے تھے. تو وہاں گیا، پھر جو ہے وہ انہوں نے ایڈمیشن کے لیے میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے شفقت فرمائی کیونکہ وہ ہیڈ تھے، اور مطلب جتنے بھی وہاں طالب علم آئے تھے تقریباً کو 49 کے قریب سب کو انہوں نے ایڈمیشن ان کا کر دیا تھا. تو میرا بھی انہوں نے ایڈمیشن کر دیا 2007 سے پھر 2009 تک جس یونیورسٹی میں پڑھا. اس میں پھر میں نے اپنا تھیسس رکھا کہ فتاوی رضویہ میں مباحث سیرت، ایک تھیسس ہوتا وہ رکھا میں نے. 2010 میں پھر میں نے بی ایڈ کیا ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد سے. کہتے ہیں نا کہ ایم اے کے بعد یہ بی اے کے بعد بی ایڈ کریں گے تو نوکری کے لیے کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہے. تو وہاں پھر میں نے بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کیا، ایجوکیشن یونیورسٹی ہوتی ہے فیصل آباد میں. پھر 2011 میں دوبارہ میں نے دورہ حدیث دوبارہ پڑھا، کیونکہ 2007 میں جب میں نے دورہ حدیث کر رہا تھا تو چھٹیاں ہو رہی تھی، کیونکہ یونیورسٹی بھی جانا تھا اور ادھر بھی، تو پھر مجھے تسلی نہیں آئی. تو پھر میں نے 2011 میں دوبارہ جو ہے وہ اپنا دورہ حدیث کیا. پھر 2012 میں میری خواہش تھی کہ میں مدرسہ گاؤں میں بناؤں، تو پورا سال اسی میں گزر گیا. تو پھر 2013 میں پھر میں نے مدرسہ بنایا، اور 2013 میں ہی پھر میں جو ہے وہ مفتی کورس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا. وہاں بھی انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو 2013 سے 2013 اور 2014 2 سال پھر میں نے مفتی کورس وہاں کیا. التخصص فی الفقہ الاسلامی اسے کہتے ہیں، جامعہ قادریہ میں. علامہ غلام حیدر صاحب پڑھاتے تھے، 1 سال ان کے پاس پڑھا، اور اگلے سال ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر اعجاز صاحب پڑھانے لگے، ڈاکٹر اعجاز صاحب وہ ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر سلیم صاحب اور ذاکر الہاشمی صاحب. تو الحمدللہ پھر میں نے 2013 اور 14 ان 2 سالوں پہ پھر یہ ہمارا مکمل ہوا التخصص فی الفقہ الاسلامی، جسے مفتی کورس کہتے ہیں. اور اب الحمدللہ اس کی مجھے ڈگری بھی مل چکی ہے. فیصل آباد میں 2-4 ہی لوگ ہیں جن کو ڈگری ملی ہے. یعنی بعد میں یہ تنزیل المدارس اس کا الحاق ہو گیا کہ بھئی تنزیل المدارس والوں نے ڈگری دینے، پہلے نہیں ڈگری ہوتی تھی مفتیان کی، بس پڑھ لیتے تھے کہ مفتی ہے. لیکن اب انہوں نے فیصل آباد میں ہم 2 ہیں، ایک میرے استاد اعجاز صاحب، ان کو ڈگری مل چکی ہے پچھلے سال، اور مجھے بھی ملی، کیونکہ اس میں پھر آپ کو تھیسس لکھنا پڑتا ہے، وہاں آپ کو ظاہر ہے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، سوالات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم دونوں کو ڈگری مل چکی ہے. اب ہم سرٹیفائیڈ مفتی ہیں الحمدللہ. تو 2013-14 میں یہ ہوا. 2015 میں پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف فیصل آباد، ٹھیک ہے، جسے پہلے مدینہ یونیورسٹی کہتے تھے. 92 چینل جو ان کی جو ہے میاں حنیف صاحب ان کی یونیورسٹی ہے. تو پھر میں نے 2015 اور 16 اور 17 کے اینڈ تک یا اس سے پہلے یہ اس کو مکمل کیا ایم فل. 2018 میں تو پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لی ہے. 2018 کا اینڈ تھا. تو الحمدللہ پھر پی ایچ ڈی کی وہاں مطلب کلاسز شروع ہوئیں.
اور بیچ میں کرونا آ گیا، 1 سال 1.5 سال گیپ آ گیا۔ اب 2023 میں جو الحمدللہ ہماری یہ ڈگری مکمل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی دوران میری شادی بھی ہوئی الحمدللہ، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی زندہ ہیں۔ میں اپنی زندگی سے الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ میری جو کوشش ہے، کاوش ہے، میں کرتا رہتا ہوں۔ اب جو ہے الحمدللہ اللہ نے چاہا تو کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، مزید جو آگے بڑھیں گے، کتابیں لکھیں گے انشاءاللہ، اور ویڈیوز یہ ہماری آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ میرے 2 چینل ہیں، علی نواز آن لائن، اور دوسرا چینل ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز۔ ایک دن ایک چینل پر ویڈیو ڈالتا ہوں، اگلے دن دوسرے چینل پر، تاکہ بیچ میں 1 دن کا وقفہ بھی ہو جائے، لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ایک ٹک ٹاک علی نواز آن لائن سے، وہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے۔ مطلب کوشش ہے کہ جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، جو ہمیں علم ہے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ کام تقریباً الحمدللہ جب میں 2007-8 میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس وقت سے یہ میں نے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ MS آفس وہیں سے پھر میں نے سیکھنا۔ MPhil کے مطلب جو تھیسز ہے MPhil کا ہے، اس سے پہلے جو MA کا تھیسز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو اب MPhil کا جو تھیسز وہ خود میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اس کے بعد ایک دوست کو بھی لکھ کے دیا۔ PhD کا جو تھیسز ہے میرا، وہ معمول بھی احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ معمول بھی احادیث یعنی کہ جو معمول رہی ہیں صحابہ کا، تابعین کا، عوام مسلمانوں کا معمول رہی ہیں وہ احادیث، اس پر اعتراض جو کیے ہیں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں حافظ زبیر علی زئی، تو ان کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ، یہ میرا ٹاپک ہے ہمارے۔ اس کے بعد پھر میں نے پچھلے سال ہی، بلکہ اس سال 2023 کے شروع میں آن لائن کلاسز کا اجرا کیا۔ مطلب آن لائن بیٹھ کے آپ عالم بن سکتے ہیں، 3 سالہ عالم کورس آن لائن۔ تو الحمدللہ وہ بھی رات کو جاری ہے، رات عشاء کے بعد 8 سے 9 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 5 دن کلاس ہوتی ہے۔ اور دوسری کلاس پھر ہم نے شروع کی عصر سے مغرب، وہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اور تیسری کلاس ناظرہ کی تھی، وہ بھی ہماری جاری ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے دوست ہیں، مثلا ایک تو ہمارے تھمبنیل بنا کے دیتے ہیں، طالب علم کو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک ہمارے USA یعنی امریکہ سے ایک ہمارے جو ہے وہ طالب علم ہیں، دوست بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا بغیر، یہ ظاہر ہے خوشی میں، تو انہوں نے اپنا جو میرا تھیسز ہے وہ چھپوا رہے ہیں انڈیا سے۔ وہ انڈیا سے رہتے ہیں امریکہ میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پھر چیزیں میں نے الحمدللہ ساری سیکھیں، ویڈیو کٹنگ کیسے کرتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں، یعنی آل ٹو آل میں کام کرتا ہوں یہ الحمدللہ سارا۔ فوٹو شاپ، کورل ڈرا، یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ تو جو دوست ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ راہیں کھلیں گی۔ اب جو PhD ہے اس کا خرچہ بڑا ہوتا ہے، تو اب راستہ ایسے کھلا کہ شروع میں تو اللہ کا نام لے کے شروع کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے راہ ایسے کھلی کہ ایک کوٹلی ہے اپنا کشمیر میں ایک شہر ہے، وہاں ایک پیر زاہد سلطان صاحب ہیں، وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بھائی کے ہاتھ سلام بھیجا، ایک چادر ہے وہ بھی بھیجی۔ تو جس بھائی کے ہاتھ سلام بھیجا تو وہ ایک ادارہ چلاتے ہیں، البرہان انٹرنیشنل ادارہ، فیصل آباد میں، افضل سعید صاحب ان کا نام ہے۔ تو وہ جو PhD یا MPhil دوست کرتے ہیں، خاص طور پر جو عالم دین PhD یا MPhil کرنا چاہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فیس وہ پے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں PhD کر رہا ہوں۔ تو 1-2 فیس تو میں دے چکا، تو انہوں نے کہا جی اگلی فیس سے ہم دیں گے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اینڈ تک انہوں نے تعاون کیا، اور ان کے جو بڑے ہیڈ ہیں میاں اچھی بھائی انہیں کہتے ہیں، تو وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر افضل سعید صاحب اس کو مینیج کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمرا اکیڈمی میں اور بھی دوست ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ مسجد کا امام ان کا اپنا گزارا چل رہا ہوتا ہے، تو پھر یونیورسٹی کے اتنے خرچے، اینڈ پہ جو انہوں نے تقریباً $1000 ہم سے لیا، تو بڑا مشکل تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تقریباً کوئی 2 لاکھ بنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر ہم نے قرضہ لے کے الحمدللہ بس وہ کر دیا $1000 جو ہے نا، وہ اس وقت بڑا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلیں نکلیں، کیونکہ آخری جو یونیورسٹی کی جو طرف سے جو آخری یعنی کہ یہ باہر، یعنی جب آپ تھیسز مکمل کرتے ہیں تو تھیسز کی جو فیس ہوتی ہے وہ پھر وہ الحمرا والی نہیں دیتے،
کیونکہ جی سی والے اتنی ان کی فیس نہیں ہے، تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ان کی اپنی فیس تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے قانون میں نہیں۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، دوست احباب سے بات کی، مطلب قرضہ لیا، تو الحمدللہ وہ سارا ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کر دے گا۔ اب انشاءاللہ سی وی دوست نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا، پھر ہم بھیجیں گے انشاءاللہ کسی یونیورسٹی میں لیکچرار، پھر آگے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو بس یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جو نوجوان پڑھتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو کہیں کہ میں نے جب اس لائن میں جانا ہے تو پورا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے حفظ کرنا ہے، آپ کوشش کریں گے میں قاری بھی بنوں، عالم بھی بنوں، میں مفتی بھی بنوں، میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروں، دینی تعلیم بھی حاصل کروں، تو میں آگے بڑھوں، اور اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈالیں۔ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، اب میں نے الحمدللہ 3-4 کتابیں اس میں ابھی میرا ذہن ہے لکھنے کی، علامات قیامت اس میں لکھنے کی، نبی علیہ السلام یعنی ہمارے نبی ماہر نفسیات، اس پر کیونکہ نفسیات پر مجھے بڑا شوق ہے، تو اس طرح اور انشاءاللہ ایک کتاب میں نے لکھنے کا ارادہ ہے اللہ انشاءاللہ کہ تفسیر قرآن بزبان حبیب الرحمن، یعنی جو احادیث میں جو نبی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے، وہ تمام احادیث جمع کرنی اور یہ عوام تک پہنچانے کی ایک کتاب میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ خواہشات ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ نے سنا، آپ کی محبت پیار دعا کیجیے گا، اللہ ہمیں مزید توفیق اور رحمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔